नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। क़ुरआनन अजबा पार्ट वन में, इस सीरीज़ में पार्ट वन में हम देखेंगे कि कुरान पाक में जो हमें लेसन्स दिए गए हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों रखे हैं, स्टोरीज क्यों बयान की हैं और हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बयान करने की असल वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरह हूद में बताते हैं कि कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि हम आप पर ये किस्से इसलिए बयान कर रहे हैं रसूलों के, ये खबरें इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपके दिल को साबित कदमी दें, ठहरा दें। वजाअका फी हाज़िहिल हक़ व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और ये हक है जो आया है, यानी इस ये कुरान और ये सारे किस्से और इसमें ईमान वालों के लिए नसीहत है और जिक्र है ईमान वालों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रीज़न बता रहे कि कुरान पाक में अंबियाए कराम के रसूलों के किस्से क्यों बयान किए गए हैं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमा दिया जाए। क्योंकि जब परेशानी आ रही है, लोग बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंजेस का सामना है, तो उनका दिल अफसुर्दा होता है, तंग होता है कि लोग बात क्यों नहीं मानते। तो अल्लाह ताला जो है वो उनको बताते हैं कि देखो, पुराने अंबिया के साथ भी पहले, आपसे पहले ये सब कुछ हो चुका है। तो जब हमें अपनी पेन लगती है ज्यादा, तो जब हमें पता चलता है किसी और की पेन हमसे भी ज्यादा थी, तो उससे दिल को एक ढारस मिलती है। ये एक नेचुरल बात है। तो जब हम किस्से सुनते हैं कि दूसरों के, तो आपको अपना गम कम लगना शुरू हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया आप अकेले नहीं हैं। वजाअका फी हाज़िल हक़्क़ु व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और ये सच्ची बातें हैं, इसमें जो किस्से बयान किए हैं ये ऐसी स्टोरीज नहीं है कि कोई नॉवेल हो और जिसमें खुद से कोई स्टोरी लिखी हुई हो। ये बिल्कुल हकीकत की बातें हैं और ये ईमान वालों के लिए नसीहत, मौइज़ा कहते हैं वो नसीहत जो दिल नरम कर दे, और जिक्र रिमाइंडर्स हैं, यानी ईमान वाले इन किस्सों से नसीहत भी लेते हैं और एज अ रिमाइंडर भी इसको याद रखते हैं। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह ताला इन किस्सों से नसीहत भी लेंगे और रिमाइंडर्स भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सबको? जी आ रही है। ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसानों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही बनाया था और इसकी स्टोरी, इनकी स्टोरी हम सबको मालूम है। और आज हम इसको थोड़े डिफरेंट एंगल से भी देखेंगे और इसमें से मऊज़ा और हसना, जिक्र भी तलाश करेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या खास बात है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ये जिक्र जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का 7 मरतबा करते हैं। सूरह अल बकरा में भी इसका जिक्र आता है, सूरह अल हिज्र में आता है, सूरह अल आराफ में आता है, सूरह अल कहफ में आता है, सूरह बनी इसराइल में आता है। 7 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जिक्र बयान करते हैं, ये स्टोरी बयान करते हैं और डिफरेंट एंगल से कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। अच्छा, उस सारी स्टोरी को हमने ऐसे कंपाइल कर लिया है कि एक सीक्वेंस में हम इस स्टोरी को देखेंगे कि क्या स्टोरी है और इसमें से हमें सीखने को क्या क्या मिलता है। सूरह अल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्टोरी जब शुरू की तो बताया, वह कौल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलून फिल अर्दी खलीफा, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्लान किया है कि मैं इंसान बनाने वाला हूँ, और प्लानिंग में किसको शेयर कर रहे हैं, प्लानिंग अपनी फरिश्तों के साथ। उन्होंने कहा कि क्या तू ज़मीन में इसको बनाएगा जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, क्योंकि वो जिन्नात को देख चुके थे
کہ ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا، تو انہوں نے اس اختیار کو مس یوز کیا اور فساد اور خون بہایا۔ تو وہ اب کوشچن کر رہے ہیں کہ ایسا بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھی کریشن ایسی ہوگی جو زمین میں خون بہائے گی، فساد کرے گی، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ کریشن صرف ایسی نہیں ہوگی کہ فساد کرے اور خون بہائے، بلکہ اگر اس کو با اختیار بنایا ہوگا تو اس کریشن سے جو میں نے کام لینا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان کو بنانے کا پلان کچھ اور ہے۔ یہ ایسا مخلوق بنائی ہے جو دوسری مخلوقوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ سے کنیکٹ کرنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے والی ہے، اللہ کا نام بلند کرنے والی ہے۔ یعنی وہ اس اختیار کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے کہ وہ اس کریشن سے زبردست کام لیں، اور حقیقت ہے کہ انسان جیسی مخلوق اور کوئی نہیں، یعنی باقی مخلوقات جیسے پیدا ہوئی ہیں ویسے ہی مر جائیں گے، لیکن انسان آپ دیکھیں کہ کتنی ترقی کر گیا۔ اگر اس نے چاند میں پہنچنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہنچ گیا۔ آج اسی عقل کی وجہ سے ہم کتنے دور دور بیٹھ کر بھی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ، ان کو کچھ نام سکھائے۔ تمام دنیا کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد دے دیا، جس کی وجہ سے پھر کیا کہا کہ فرشتوں کو جمع کیا، کیونکہ انہوں نے کوسچن ریز کیا تھا نا، تو ان کو پوچھا کہ آپ مجھے یہ نام بتائیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ فرشتوں نے کہا، قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی علم نہیں جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بہترین جواب ہے، یہ جواب ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہر کوئی انسان جو ہے اس کے پاس اتنی ہی نالج ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جتنی اس نے مشقت کر کے سیکھی ہے، اور علم کا سارا خزانہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ ایون کہ فرشتوں کے پاس بھی پورا علم نہیں ہے، کیونکہ جبھی تو انہوں نے کوسچن ریز کیا تھا۔ تو یہاں پہ سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ پر چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس کچھ ایسی بات ہو جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا جب ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا ہم کسی کو سکھانے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کوسچن ایسا ریز ہو جائے جو آپ کو نہیں آتا، تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے بس مجھے اتنا ہی پتا ہے۔ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، لیکن مکمل علم ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوچھا کہ بھئی آپ نام بتائیں، تو انہوں نے نام بتا دیے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ بات؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں کو حکم دیا اس کے بعد کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں۔ اب سجدہ تو کسی اور کے آگے جائز ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لیکن حکم بھی کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ علم دینے کے بعد، اختیار دینے کے بعد، اللہ رب العزت نے آدم کا درجہ فرشتوں سے اوپر کر دیا، اور سجدے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کے ان درجے میں ان سے اب نیچے ہیں۔ فسجدو، تو آپ کو پتہ ہے نا فرشتے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے، فرشتے جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات مان سکتے ہیں،
ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے انکار کرنے کی۔ فسجدو، وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ اور حقیقت میں فرشتے ایسا ہی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ ابلیس کون ہے؟ اگر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا جا رہا تھا، تو یہ ابلیس کون ہے؟ ابلیس جو ہے وہ آگے آپ کو سورہ کہف کی آیت ابھی آگے آئے گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا ابلیس۔ تو جنوں میں سے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت آگے تھا، اور اتنا آگے تھا کہ وہ فرشتوں کی مجلس اس نے جوائن کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے بڑے اسکالرس کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائے، کوئی اتنا علم میں آگے ہو جائے کہ اب وہ عام پبلک میں نہیں بیٹھ رہا، بڑے بڑے اسکالرس جوائن کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسپیکرز کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا، وہ وہاں چلا گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو جو جو مجلس میں موجود ہے ان سب کو حکم ہے کہ آپ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو ابلیس اس مجلس میں موجود ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اب اس کیونکہ جنوں کو اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے یا نہ مانے، اس نے کیا ابا، انکار کر دیا، ہی ریفیوزڈ، واستکبرا، اور اس نے تکبر شو کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، عبادت کرنے والا کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تو ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں میں سے نکال کر کافروں میں شامل کر دیا۔ تو ایک سجدے سے انکار، ایک بات نہ ماننا، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ باقی باتیں تو ہم مانتے ہیں نا، ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، ہم یہ تو کرتے ہیں، ہم وہ تو کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ آپ کی کس بات سے ناراض ہو جائیں، کہ آپ کے اختیار میں تھی اور آپ نے نہیں کی۔ دوسرا یہ یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ فرشتے سجدہ کر لیں گے، تو ان کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ چیک کس کا تھا؟ فرشتوں کا؟ نہیں، چیک تو ابلیس کا تھا، کیونکہ ابلیس نے جو عبادت کر کے درجہ پایا تھا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اور ابلیس نے جو یہ عبادت کی اور بہت خوب عبادت کی، لیکن دل میں اس کے کیا تھا؟ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر۔ اور تکبر جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تکبر ہوتا ہے حق بات کا انکار کرنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ یعنی اب وہ سمجھتا تھا کہ میں عبادت گزار ہوں تو میں کوئی بہت اسپیشل ہوں، اب میں کوئی بہت اعلیٰ بن گیا ہوں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ میرے آگے بہت حقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کو اور اس چیز کو باہر نکالنے کے لیے اس کو ٹیسٹ کرایا کہ اب وہ سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینشن ایک ٹیسٹ کے تھرو کرایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی ٹیسٹ آتا ہے تو وہ کبھی اس چیز میں سے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری ہڈن باتیں جانتے ہیں، اور ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم جو ہے بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اس کے دو بیہیویئر جو تھے کہ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ تو یہ کامن بیہیویئر ود ایروگینس کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، دوسروں کو ہم حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ڈس ریگارڈ کرتے ہیں دوسروں کے اوپینین کا، اپنی بات کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں، لوگوں سے مشورے نہیں لیتے، اپنے مشورے کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اور انٹائٹلمنٹ کا۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ حق پر ہیں۔ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ ایک تو ایروگینس کے فیکٹرز دراصل انسیکیورٹی بھی ہوتے ہیں، کہ اب ابلیس کو ہوا کہ میں سب سے اونچا ہو گیا ہوں تو یہ آدم کو سجدہ کرنے سے میں نیچا ہو جاؤں گا، انسیکیور ہو گیا، میری جگہ آدم کیسے لے سکتا ہے، جبکہ میں تو اتنا عبادت گزار اور یہ تو ابھی بن کے آیا ہے اور یہ میرے سے اوپر درجہ لے لے گا؟ نہیں۔ پھر لیک آف سیلف اویئرنیس، اسے اپنے بارے میں ہی نہیں پتا ابلیس کو کہ اس کے اندر کتنے فالٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے، اور سیلف اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہے
کہ اس کے اندر ابھی کتنی خامیاں موجود ہیں جس پہ کام کرنے والا ہے. تو سیلف اویئرنیس کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. خود کو سب سے بہتر سمجھنا ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ آپ کسی سے بہتر ہیں؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی بات سے ہم سے ناراض ہو جائے اور کون سی بات اس بندے سے خوش ہو جائے جس کو ہم اپنے سے حقیر سمجھ رہے تھے. اس تکبر کی وجہ سے رزلٹ کیا سامنے آتا ہے؟ ڈیمیج ریلیشن شپ. اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بنایا تھا نا عبادت کے ذریعے، اس کو ڈیمیج کر دیا. اور اسی طرح ہم بھی اپنے ریلیشن شپس کو ڈیمیج کر دیتے. ایک تکبر، کوئی بات نہیں، کسی کی بات سے اعراض کرنا، ان کی درگزر کر جانا. تو جب ہم کسی کی بات چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو وہ ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. پھر اس نے ہی میس دا اپرچونیٹیز. پتہ نہیں کتنا کتنا آگے جا سکتا تھا وہ عبادت سے. ایک سجدہ کر لیتا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے کتنے درجے بلند کر دیتے. لیکن ہی میس دا اپرچونیٹیز. اسی طرح ہم بھی اپنے تکبر کی وجہ سے صرف حق کو نہ ماننے میں بہت ساری اپرچونیٹیز کو مس کر دیتے ہیں. پھر لیک آف پرسنل گروتھ. موقع تھا کہ وہ کچھ سیکھتا. اگر آدم کو مجھ سے بہتر بنایا ہے تو کیسے، کیا کیا کوالٹیز ہیں آدم میں، تو وہ پرسنالٹی گروتھ کی طرف لے جاتی. لیکن ہی مس دا چانس. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتا دیا، کانا من الجن ففسق عن امری ربی، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا. تو یہاں سے سورہ کہف کی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ابلیس تھا وہ جنات میں سے تھا. اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اس نے کہا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں میں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اس کو آپ نے مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا. اب اس نے اپنی عقل کے حساب سے آگ کو مٹی سے بہتر سمجھا، جبکہ مٹی جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوتی ہے. جب مٹی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ چیز پروڈکٹیو بن جاتی ہے، اور آگ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بھسم ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ اس نے اپنی لاجک، اپنی سینس استعمال کی جو کہ اس میں نہیں تھی، سیلف اویئرنیس کی کمی تھی، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا. تو جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں وہاں ہمیں سیلف اویئرنیس کی کمی ہے. تو جب یہ خیال آئے کہ انا خیر منہ، تو اس بات کے اوپر آنا کہ یہ خیال جو ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے لایا گیا خیال ہے. کیا ہوا؟ لاجیکل ایکسپلینیشن، لاجک پیش کی. یعنی کیوں نہیں کیا سجدہ؟ آگے سے لاجک دے رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں. بہت ساری دین کی باتیں آپ کو لاجک سے نہیں سمجھ آ سکتی. آپ کو بہت ساری باتوں پر اس لیے ایمان لانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. پھر آگے جا کے آپ کو خود ان چیزوں کی لاجک سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ سائنس جب پروف کرے گی تو ہم مانیں گے، کتابیں یہ کہتی ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، لاجک لے کر آؤ تو بات مانیں گے. تو پھر مسلمان ہونے میں ہمارا ڈاؤٹ ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ غیب کے اوپر یقین کرتا ہے، اللہ کی بات کو ایز اٹ از مان لیتا ہے، رسول اللہ کی بات کو ایز اٹ از مان لیتا ہے. اور پھر وہ ماننے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حق بات تھی. پھر بلیمنگ ایٹیٹیوڈ. بلیمنگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اپنا قصور کسی اور کے ساتھ ڈال دینا. یہ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہے. قصور آپ کا ہے اور آپ نے اپنا قصور نہیں مانا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اتنے سجدے کیے لیکن یہ والا سجدہ نہیں کیا، یہ والی بات میں نے ریفیوز کر دی، تو غلطی میری ہے. نہیں، اس نے آگے سے اللہ تعالیٰ کو لاجک دینی شروع کر دی کہ یہ بلیم اللہ تعالیٰ کو کیا کہ آپ نے ہی مجھے بہکایا تھا. کیونکہ آگے وہ کہتا ہے قرآن پاک کی آیت میں کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، نہ آپ مجھے حکم دیتے سجدہ کرنے کا نہ میں گمراہ ہوتا. تو اس نے اللہ رب العزت کو بلیم کیا. تو ایک شیطانی صفت ہے بلیمنگ ایٹیٹیوڈ. اپنی غلطی نہ بھی سمجھ میں آئے تو خاموشی سے جائزہ لیں، کہیں میری غلطی تو نہیں. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فخرج منہا فإنک رجیم، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو. جنت سے نکال دیا گیا اور اس کو کہا کہ تم ریجیکٹڈ. یہاں پہ کوئی ریجیکٹڈ بندہ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو نہیں چاہیں گے جنت میں لانا
وہ جنت میں نہیں آ سکے گا۔ آگے سے اس نے بحث کو طویل کیا، آرگیو کیا، اور کہا کہ آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دی۔ تو اس نے اب یعنی ابلیس جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے بندوں کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ دائیں طرف کا مطلب نیکی نہیں کر سکے گا، نیکی مشکل کر دوں گا۔ بائیں طرف کا مطلب برائی جو اچھا بنا کے دکھا دوں گا۔ سامنے سے آؤں گا، اس کو دنیا دکھاؤں گا، پیچھے سے آخرت بھلوا دوں گا۔ لیکن وہ دو حصے بھول گیا، اوپر سے اور نیچے سے، کہ نیچے سجدہ کرے گا انسان اللہ تعالیٰ کو تو اس کے چنگل سے نکل جائے گا، اور اوپر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کریں گے۔ آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں اکثر کو شکر گزار نہیں اور میں ان میں سے اکثر کو، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، یعنی ناشکرہ بنا دوں گا۔ اتنے اینگل سے آؤں گا کہ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناشکری کریں گے، اور یہ اتنی زبردست بات ہے کہ آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ اس کا ٹارگٹ ہے انسان کو ناشکرہ بنانا۔ اگر ہم صرف اپنے اعضاء کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کریں تو بھی ہم اللہ رب العزت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو سانس لے رہے ہیں نا آرام کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ان لوگوں کو جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، سانس کی بیماری ہے، ان سے پوچھا جائے تو پتا چلے کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں چیزوں کو، کیونکہ شیطان صرف وہ ایریا دکھا رہا ہے کہ نا شکرے والے، آپس میں دو لوگ بہت عرصے بعد ملے تو وہ اپنی تکلیفیں بتانا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے، بجائے کہ شکر گزاری کی باتیں دوسروں سے شیئر کی جائیں۔ اچھا، اب انگریٹفلنس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نیگیٹو ریلیشن شپس ہو جاتے ہیں، آپ کا سٹریس اور انزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کا سارا فوکس کیا ہے؟ میرے غم، میرے پریشانیاں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ڈکریز ویل بینگ اینڈ ہیپینس، آپ ہر وقت اداس ہیں، آپ وہ خوشی فیل ہی نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے سوائے حضرت فاطمہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، کتنے شکر گزار تھے۔ ورنہ بچہ فوت ہونے کے بعد کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس کو غم ہی نہیں ہے کوئی۔ تو ہنستا مسکرانے کا والے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پیچھے غم کوئی نہیں ہے، ہنستے مسکرانے والے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا فوکس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر رکھا ہے، ایک چلی گئی باقی موجود ہیں۔ پھر گریٹیٹیوڈ کے ہونے سے آپ کو ہیلپ کیا ملتی ہے؟ آپ کی اٹ انکریز فلفلمنٹ، ہیپینس کی جگہ فلفلمنٹ۔ ہیپینس تو آپ کی چھوٹی موٹی چیزوں سے آتی جاتی رہتی ہے، فلفلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ اندر سے مطمئن ہیں، اور اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسکراتے ہوئے، تو آپ فلفل ہیں۔ وہ چیزیں، یہ فلفلمنٹ شکر گزاری سے بہت زیادہ آ جاتی ہے، پازیٹیو ایموشنز ہو جاتے ہیں آپ کا موڈ امپروو ہو جاتا ہے، یہاں پہ موڈ لکھ دیا لیکن یہ موڈ ہے۔ پھر آپ کا ڈیپر کنیکشن بن جاتا ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور کیا چاہیے؟ شکر گزار انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن جائے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو ورغلاؤں گا، سب کو جہنم میں ڈلواؤں گا۔ اور بنی اسرائیل میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اپنے آواز سے، اپنے سواروں سے، اپنے پیادوں سے ان کی مال اور اولاد کو کھینچ کر لے جاؤں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، لیکن آپ کے جو مخلص بندے ہیں نا، چوزن پیپل، وہ اس سے بچ جائیں گے۔ مخلص کیا ہوتا ہے؟ مخلص کا مطلب ہوتا ہے پیور، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ میرے سے بڑا مخلص ہے، ٹھیک؟ پیور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رنگ نہیں بدلتا، کہیں کیسا اور کہیں کیسا، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ پیور کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ
پیور ہوتا ہے نا، وہ شیطان کے چنگل میں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آتا. وہ اپنے پیادے دوڑائے، اپنی جماعت لے کر آ جائے، وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر لے، لیکن جو مخلص ہوتا ہے وہ اس کی چالوں کو پہچان کے اس میں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیور تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص مدد کی. اپنے مائکس میوٹ کر لیں پلیز. اچھا جی. پھر ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اب کیا ہوتا ہے کہ بے شک میرے بندوں پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں میرے بندے تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، نہیں آئیں گے، لیکن کون آئیں گے؟ من الغاوین، جو بہکے ہوئے ہوں گے. غاوین جن کا ٹریک چینج ہوگا، ہو جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا وہ تمہارے چنگل میں پھنس جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو اور ان کی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم لوگ جنت میں رہو، یہاں جو دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، لیکن اس خاص درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. درخت کا نام نہیں بتایا اور ہمارے کام کی بات ہے بھی کوئی نہیں. کوئی بھی درخت ہو، بات یہ ہے کہ کوئی خاص درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ان کو یہ بتایا کہ جو اس درخت سے کھانے سے منع کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کہیں تم ہمیشگی نہ اختیار کر لو. یعنی درخت کا پھل کھانے والا کبھی مرتا نہیں ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہتا ہے، اس کی بادشاہت پرانی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوا؟ اور اس کو قسمیں کھا کھا کر آدم اور حوا دونوں کو ٹریک پہ لایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوست دوستوں کو خراب اسی طرح کرتے ہیں بتا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں وہ تمہیں کوئی اور نہیں سکھائے گا. اور یہی دوست جو ہوتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو نشے میں ڈال دیتے ہیں، بچوں کو غلط عادتوں میں ڈال دیتے ہیں، یا بڑوں، ایون بڑوں کو کسی خراب کمائی میں ڈال دیتے ہیں، خراب جاب میں، خراب حرکتوں میں. اور وہ شو کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں. تو یہ شیطان کا حربہ ہے. اور اگر کوئی قسمیں کھانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے. اور قسمیں وہی بندہ زیادہ کھاتا ہے جس کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس کو بتانا ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وارن کیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کی باتوں میں نہیں آنا. اس کے بعد اس نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ظاہر ہے کوئی ایک بار نہیں ڈالا ہوگا، اور یہ انسان کی فطرت ہے، جس بات سے روکا جاتا ہے انسان پلٹ پلٹ کے پھر اس بات کی طرف جاتا ہے. اب وہ دونوں پھل کھا بیٹھے اور کیا ہوا؟ ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور دونوں جنت کے پتے اس پہ چپکانے لگے. اس کا مطلب ہے کہ حرام کھانے سے، کیونکہ وہ حرام کیا ہوا درخت تھا، انسان کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے اور اس کا لباس منیمم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے میں زیادہ فخر محسوس کرتا ہے. جتنا انسان حلال کی طرف ہوتا ہے اتنا اس کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے. تو نافرمانی آپ کی شرم پہ اٹیک کرتی ہے، آپ کے حیا پہ اٹیک کرتی ہے. تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے گرلز، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایکسپوز ہونے میں آپ زیادہ پیارے لگتے ہو یا دوسروں کو نظر آتے ہو، آنے میں آپ کو شوق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کو اپنے آپ کو ڈھانپنا پسند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے میں کچھ آگے ہو، الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، یعنی قرآن سے جو اعراض کرے گا اس کی جو ہے وہ معیشت تنگ ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا جہاں وہ تھے، جنت سے نکال دیا گیا. اور پھر ان کو یہ کنڈیشن دی گئی کہ جو اب دنیا میں جاؤ، زمین پہ رہو، اور یہاں پہ سے جو میری پیروی کرے گا میری ہدایت کی وہ واپس اسی جنت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی، دنیا کے جھمیلے ختم نہیں ہوں گے، اس کو آخرت کی پریپریشن کا کوئی ٹائم نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل یا احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگی. اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ
ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آدم علیہ السلام کی بات کیا پتہ چلی، ان کو شرمندگی ہوئی، شرمندگی سے انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنی بندگی کا اظہار کیا، شیطان کی طرح بلیم گیم نہیں کھیلا، شیطان کی طرح کوئی ایکسکیوز نہیں دیے کہ مجھے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، اور میں تو اس میرا دل چاہا تھا، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، یہ اس نے مجھے، حوا نے کہا تھا، یا ہم دونوں نے مل کر کوئی اس طرح کیا، کوئی غلطی ہو گئی ہم سے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہے۔ تو ریگریٹ جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے اوپر پراپر کام کیا جائے تو وہ آپ کی طاقت بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ریگریٹ ہے تو اپنی مسٹیک سے لرن کریں، کیا غلطی کی تھی، کوئی بات نہیں، انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے خود کھولے ہیں اور وہ کلمات خود سکھائے ہیں، آگے بڑھیں، معافی مانگیں اور نیا کوئی اچھا کام کریں جس سے وہ رفع دفع ہو جائے۔ انکریز سیلف اویئرنیس، آپ کو پتہ ہے آپ کے ویک ایریاز کیا ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ ایک شیطان کہاں سے اٹیک کرتا ہے تو وہ کام آپ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ کے سیلف اویئرنیس کو انکریز کرتا ہے۔ پھر غلطی امپیتھی لاتی ہے، کمپیشن کو ڈیولپ کرتی ہے، کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کی غلطی بھی کیسے معاف کرنی ہے، آپ دوسروں کے ہمدرد بھی بن جاتے ہیں، سیلف گروتھ امپروو کرتی ہے، اور آپ کو ایک سینس آف ریلیز ملتا ہے۔ وہ بوجھ، اگر ہم معافی نہیں مانگتے تو وہ بوجھ ہمارے پہ رہتا ہے، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو کم کر دیتے ہیں اور انسان پھر انسان بن جاتا ہے۔ تو آج کے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آدم اور جنات میں، جن اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابلیس کا ذکر ہے، آدم اب ابلیس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آج آپ نے کیا سیکھا بائی ریزنگ یور ہینڈس۔ آ گیا بس عادت کی یہاں پہ مائک بھی آن ہو سکتا ہے۔ مائک مائک کو آف کر دیں گے، مائک کو کر دیں گے آف۔ جی، ریفلیکشن کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ جی ریحانہ۔ اچھا، سب شارٹ کٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ لوگوں کو ٹائم ملے۔ جو جو آپ لوگوں نے سیکھا وہ آپ مختصر اور جامع۔ جی ریحانہ، بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ میں آیا۔ تو